السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ جو میرے پاس ہے اسے دوسرے تک پہنچنا چاہیے، اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ میرے تک آنا چاہیے۔ تو ابلاغ کے ذرائع اور ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنا، یہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے حالات اچھے ہیں تو اس کے لیے کامیابی، کامرانی اور ترقی کی دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالی مزید بلندیاں عطا فرمائے، اس کو آئیڈیل بنانا اور اس کے طریقہ کار کو اپنانا، یہ دنیا کے اندر شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اور جب یہ خبر ملے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن، ہماری سوسائٹی کا کوئی حصہ تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے، تو پھر بھی اس کے لیے دعا کرنا، اس کی معاونت کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ پریشانیوں سے نکل کے آسانیوں میں آ جائے، اور اس چیز کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تو ہے ذرائع ابلاغ، اس کی ضرورت اور ہمارا معاشرہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں جب جدت آتی گئی، اور آج ذرائع ابلاغ کا وہ سوشل میڈیا والا پہلو جو کئی نئے رنگ کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، اس کا مثبت استعمال چاہیے تھا۔ دیکھیے، اگر کل کبوتر کا استعمال ہو رہا ہے اور کسی چھوٹے بچے کو پیغام دے کے بھیجا جا رہا ہے کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے، تو ہمسایوں میں سے کوئی بھی اس ایمرجنسی کی کیفیت میں میرا تعاون کرے، میرا ساتھ دے، تو یہ بھی ایک میڈیا تھا، ابلاغ کا ذریعہ تھا۔ لیکن اب شاید ایک ہی گھر میں
शौहर अपनी बीवी को, बाप अपनी बेटी को, भाई अपने भाई को मैसेज करके बता रहा है कि मेरी कैफियत ये है, मेरी हालत ये है, तो है वही चीज, लेकिन उसने एक रंग बदला है, रुख बदला है, स्टाइल बदला है। अब अगला मामला जो सोसाइटी में नजर आ रहा है कि हमारा ये इबलाग का जरिया, बल्कि उसके जराए, इनमें जो जुनून की कैफियत पैदा हुई है कि हम अपने फवायद भूल गए और अपने नुकसानात को इग्नोर करने लगे, अपने टारगेट्स भुला बैठे, अपने अहदाफ, अपने गोल्स, जिंदगी के मकासद, मानी और मफाहीम, उससे हमने बिल्कुल आंखें चुरा ली हैं। बस नए से नए की तलाश और मनफी इस्तेमाल का रुझान और उसके अंदर आने वाली दिन ब दिन शिद्दत, ये मेरा और आपका इस वक्त सबसे बड़ा कौमी अलमिया है। नुकसान भी है, इसमें खसारा भी है, और खुसूसन इसके ऊपर उससे भी बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि आप और मैं तरबियत से आ रही हैं। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसकी तरबियत ये जरूरी होती है, उसकी ट्रेनिंग लेना। आप असलहा को देख लें, आप छुरी कांटे का इस्तेमाल देख लें, हत्ता के चम्मच का इस्तेमाल भी तरबियत और ट्रेनिंग का मुतकाजी है। आप और मैं साइकिल चलाते हैं तो उसको सीखा गया है, उसके क्या फवायद हैं, क्या नुकसानात हैं, समझा गया है। लेकिन ये मोबाइल जिसमें दुनिया जहान के रिसर्च के इंजन और फिर उसमें मालूमात की दुनिया और खजाने और फिर उसमें पूरी दुनिया के रंग भर के मेरे हाथ में दे दिया गया है, ये हथियार, ये वेपन कितना खौफनाक था, मुझे उसका एहसास और इदराक भी नहीं। और हमने इसका जो इस्तेमाल किया है, अल्लाह अकबर। कल अगर अफगानिस्तान में सुनते थे कि लोग बारूद का और वेपन्स का इस्तेमाल बकरियों को चराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खेल कूद में और छोटी मोटी चीजों में उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो आज माशाल्लाह दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल हम अपने बच्चों की निक्कर और नैपी तब्दील करते हुए, उनका डायपर और माशाल्लाह पैम्पर बदलते हुए चुप नहीं होते, तो उन्हें वो लगा के क्या लगाया है, उस चीज का बच्चे के जहन पे, नजर पे, दिल पे, दिमाग पे क्या असर हुआ है। ना माँ को इससे गरज है, ना बाप को इससे गरज है। बहरहाल हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अहबाब गिरामी, मुझे आज दो पहलुओं से बात करनी है। एक हमारा जुनून और उस जुनून के नताइज, और दूसरी हमारी अदम तरबियत। उसने जो जलती पे आग का काम किया है और आग पे तेल का काम किया है, ये पहलू अलग से है, हम इसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। मैं इशारा करना चाह रहा हूँ इब्तिदा में, क्योंकि आप मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल में इस ज़राए इबलाग को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके फ़वाइद और नुकसानात सब समझते हैं। मैं ये नहीं समझता कि आपको इल्म नहीं, लेकिन आपस में हम मिल बैठे हैं तो मकसद एक दूसरे की खैरखाही है, भलाई है, कामयाबी है। आप दारुल फलाह के इस बेहतरीन एहतमाम के साथ बैठे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें इसी उन्वान के साथ और इसी टाइटल के साथ जहाँ इकट्ठे हैं, अपनी फलाह के रास्ते और अपनी नाकामी और बर्बादियों के रास्ते दोनों को देख सकें। भाइयों, जो मुझे नजर आता है, वल्लाहु ताला आलम, इस ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया की जुनून की शिद्दत में आके चंद मिसालें, सिर्फ मिसालें, सेल्फी,
یہ جنون اس قدر چلا ہے کہ ہم نے 14 صدیوں میں دعوت دی ہے کہ لوگوں سلفی بن جاؤ، سلفی بن جاؤ۔ سلفی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا امیج، جس کا تصور اور جس کی تصویر اللہ کے ہاں اس رنگ ڈھنگ شکل اور ڈھال اور چال میں آئے، جس رنگ ڈھنگ اور جس صورت اور سیرت کے ساتھ اللہ کے سب سے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور تصویر اللہ کے ہاں ہے، سیرت اور صورت، زندگی اور بندگی، اپنا انداز، اسلوب اور منہج ویسا بنایا جائے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگیوں سے رب راضی ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، لوگوں اپنا امیج ویسا بناؤ۔ ہم نے دعوت دی اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ایک ہی پیغام لوگوں کو دیا کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ آپ کی زندگی، طرز زندگی، بندگی اور طرز بندگی، انداز اور لائف اسٹائل جو ہے ویسا ہو جائے جیسا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کا تھا یا تبع تابعین کا تھا، یا جس طرح کی زندگیاں محدثین کی تھیں، یا جیسے انداز فقہائے کرام کے تھے، اور اولیاء اللہ، اتقیاء اللہ، اصفیاء اللہ، اور وہ لوگ جن کو ہم اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، ہماری زندگی کا رخ ویسا ہو جائے۔ لیکن کیا مجال جو قوم نے لفظ سلفی کو برداشت کیا ہو، قوم سلفی نہیں بن سکی۔ لیکن جب یہی پہلو، یہ تصویر اور تصور یورپ کی طرف سے آیا ہے تو ماشاءاللہ پوری کی پوری قوم سلفی بن گئی ہے، ساری قوم، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، دیندار، دنیا دار۔ اور پھر جو تصویر میں جینون ہماری شکل ہے، جینون شکل ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کر کے بنا کے پیش کرنے کے لیے اتنے ٹولز دے دیے گئے ہیں، اتنے اس میں رنگ اور اتنے سٹائل رکھ دیے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے لینز بدل لو، آنکھ بدل لو، کان بدل لو، اپنے آپ کو سمارٹ بنا لو، ہیلدی بنا لو، خوبصورت بنا لو، تصویر اچھی آنی چاہیے اور سمارٹ آنی چاہیے، دنیا دیکھ کے اش اش کرے۔ اور پھر ماشاءاللہ کل ہمیں کوئی دیکھ کے ہمارے کام کو کہہ دیتا تھا کہ یہ کیفیت ہے تیری، تو ہم اسے ٹھٹ سمجھتے تھے، اور آج ماشاءاللہ نظر کے سانچے ایسے بدلے ہیں کہ اسے لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ، پھر ماشاءاللہ ویورز کے ساتھ، پھر اس کے اوپر سارا دن جی مجھے ماشاءاللہ دیکھیے اتنے لائکس ملے ہیں، یہ سوچے بغیر آسمان سے بھی لائکس ملے ہیں یا لعنت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ لعنتیں برساتا ہے ان بنے سنورے چہروں پر اور ان خوبی اور خوبصورتی کے آلات اور تجمیلات کو اپنانے والوں پر۔ یہ بیوٹی پارلرز کے اندر سے بن سنور کے نکلنے والے چہرے آسمان سے لائکس نہیں آئے، رحمان سے لائکس نہیں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائکس نہیں آئے، یہ خوشبو میں معطر اور آپ بھرے ہوئے، لدے ہوئے، چلنے والے وجود، صحابہ کرام نے انہیں واپس لوٹایا تھا، کہا جائیے نہا کے کپڑے صاف کر کے اس کو دھو کے آئیے۔ وہ عورت جو بن سور کے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، وہ خاندانی بھی ہو، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، وہ کسی کوٹھے والی ایک طائفہ عورت کی طرح دعوت زنا دینے والی ہے۔ اور یہ جملے کائنات کے سب سے باحیا انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، مگر ہم نے اگنور کر دیے، کیونکہ ہمارے پیچھے سیلفی کا جنون ہے۔ اپنا پوز خود بناؤ، شکلیں بناؤ، لوگوں کو اچھی لگنی چاہیے، رب اور رسول کو اچھی لگی کہ نہیں، تربیت کا فقدان تھا، لہٰذا پوری قوم کا امیج جو سامنے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کفار اگر
کسی سانڈے کی بل میں بھی گھسے تو تم گھسو گے، جیسے انہوں نے پوز بنائے وہ پوز ہمارے بن گئے۔ احباب گرامی، اسی طریقے سے میں جنون دیکھ رہا ہوں، آپ میسجنگ کا جنون دیکھ لیں، سارا سارا دن ہماری انگلیاں، نظریں کسی طرف ہیں، ہم بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، انداز ہمارا کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے چیٹنگ کا جنون دیکھ لیں، کالز کا جنون دیکھ لیں، پھر وہ ویڈیو کالز میں تبدیل ہوتا چلا گیا، وقت برباد ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، میری دنیا اور متاع برباد ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ سائنس اور خصوصاً میڈیکل سائنس چیخ چیخ کے تھک گئی ہے کہ میموری کا معاملہ، دماغ کا معاملہ، اور اس جو ویوز جن کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں، یہ سیٹلائٹس کی دنیا سے آنے والی یہ ریزز ہمارے اوپر کیا نقصانات کر رہی ہیں، لیکن میرے تکیے کے نیچے سے یہ نہیں نکل سکا۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے ڈاکٹرز سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا گھمبیر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سب سے زیادہ مریض اس دنیا میں جو نظر آ رہے ہیں وہ آنکھوں کے ہیں، کیونکہ وہ لائٹ جو کل 10 فٹ کے فاصلے پہ رکھ کے بھی میری آنکھوں کو نقصان دیتی تھی، اسے اتنا قریب کر دیا گیا کہ میں اسے یہاں رکھ رہا ہوں، میری آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، میری پچھلی جو ہے وہ ٹیشوز اور لیڈ لائٹیں ختم ہو رہی ہیں، بجھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آنے والی وہ دودھیا سفید کلر کی لائٹیں جو ہماری گاڑیوں میں، اور ہمیں اس کا جنون چڑھا ہے، اس نے باہر سے اور اس نے اندر سے اور قریب سے ہمارا چھوڑا کچھ نہیں، لیکن ہم مجنوں ہیں، جنون میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دیکھی جائے گی، نابینے ہو گئے تو کیا ہوگا، نظر کمزور ہو گئی تو ہم وسائل استعمال کر لیں گے۔ بھائیو، اسی طرح سماعت چیخ اٹھی ہے دنیا کہ اتنی لمبی کالیں لگے ہوئے پیکیجز کانوں کے اوپر جو اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ای این ٹی کا جو مسئلہ بن رہا ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں، کیونکہ ہم مجنوں ہیں، ہم جنون میں ہیں۔ اور رکشے کے پیچھے لکھا تھا مست زبردست، یہ آدمی نشے میں ہے، یہ مست ہے، یہ جو بھی کرے یہ مست سانڈ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ماں بلائے، باپ سمجھائے، بھائی کہے، ڈاکٹر بولے، مربی بولے، استاد سمجھائے، وقت کا گائیڈ یا کوئی انسٹرکٹر اس کو جو ہے ہدایات دے، اسے فکر نہیں، کیونکہ اس نے پی رکھی ہے، اس نے چڑھا رکھی ہے۔ قوم نشے میں ہے، اور نشہ جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا، سوشل میڈیا کا ہے۔ حضرات، اس حوالے سے بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں مزید نقصان دیکھ رہا ہوں دل کے حوالے سے، ہماری یہ پاکٹ، ڈاکٹرز حضرات اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، کہ جو اس درد کو محسوس کر رہے ہیں کہ دن بدن چھوٹی عمر میں یہ بڑھتے ہوئے واقعات، اور اس میں آنے والی شدت، اور دھڑکنوں میں آنے والی تبدیلی، اور ہماری ای سی جی کی بربادی، اور پھر اس سے اگلے مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کیا مجال، ہماری پینٹ اور اس سے قرب و جوار کی پاکٹ، اور اس سے ہمارے انسانی اعضاء اور ضروریات کے بڑے بڑے مضبوط سیٹ جن حالات سے گزر رہے ہیں، گردے جگر دل، ان کے اوپر جو اثرات ہیں، لیکن قوم نشے میں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ ہے۔ حضرات، پمپ والوں نے لکھا ہوتا ہے، موبائل بنا کے کراس پھیرا ہوتا ہے، یہاں موبائل کا استعمال منع ہے۔ کیوں؟ ایک لوہے کی مشین، کمپیوٹرائزڈ مشین میں خلل آ سکتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے وجود میں خلل کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں ابھی ٹھیک ہوں۔ اسی طریقے سے روح اڑ گئی ہے، پوری قوم، ان کی روحانیت اور ان کی سوچ اور ان کا خشوع اور خضوع اس کام میں نہیں ہے جس کام کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو پھر بھائیو، اگر آپ اور میں آج دارالفلاح میں بیٹھے ہیں، رب نے اپنے قرآن میں فلاح کی راہیں بتائیں، اس کو ذرا آج کے میڈیا کے جنون سے جوڑیے، اور پھر اپنی اصل کا نقصان۔ میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، اس سوشل میڈیا نے اصل سے ہمارا تعلق ہی ختم کر دیا۔ اصل ہماری ماں، امی، ابو، بہن، بھائی، جس رحم کے رشتے سے میری بنیاد آدم علیہ السلام تک جاتی ہے،
ہمارا تعلق اس سے کٹ چکا ہے، مانے یا نہ مانے۔ موبائل کے ہوتے ہوئے، سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اماں کی قدر نہیں رہی، ابو کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اور بھائیوں کے ساتھ تعلق کچے ہو گئے، بہنوں کے ساتھ رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے مختلف جو ہیں سائٹس کے اوپر اللہ اکبر ہزاروں دوست ہیں، لیکن میں کیا کروں، جس دن میں زخمی ہو کے لاہور لایا جاتا ہوں اور وہاں کے نامی گرامی ہاسپٹل میں پہنچتا ہوں تو مجھے بلڈ دینے والا، خون دینے والا ان ہزاروں دوستوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو میری تصویر کو دیکھ کے، جن کو میں نے سینڈ کی ہے، سوائے اظہار افسوس کے اور کچھ نہیں، یا لائکس ڈس لائکس کے ساتھ آ رہا ہے۔ باقی کیا ہے، خون دینے کے لیے کون آیا؟ میرا وہ بھائی جس کو میں نے بلاک کر رکھا تھا، میرا وہ باپ جس سے میں نے بولنا بند کر رکھا تھا، اور میرے وہ خون کے رشتے وہی پہنچے جن کو میں نے اپنا نہیں سمجھا تھا، اور اس جنون کے اندر، اس نشے میں ان کو بھلا چکا تھا۔ بھائیو، آپ اور میں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے، اس سوشل میڈیا نے تیری میری نسل بھی برباد کر دی ہے، اصل بھی گئی، نسل بھی گئی۔ نسل کیسے؟ بیویوں کو شکوے ہیں، بیٹوں کو شکوے ہیں، بچیوں کو شکوے ہیں، کیا کہ ہمارا باپ ہمارا نہیں رہا، ماں ہماری نہیں رہی۔ یہ رشتے جو میرے نسل سے جڑے ہوئے ہیں، میری نسل بھی برباد ہو چکی ہے، اصل بھی بربادی کے دھانے پہ ہے۔ اور تیسری چیز میری فصل، پتہ ہونا چاہیے، فصل آپ خود ہوتے ہیں، آپ خود ہیں۔ فصل بیسیکلی سمیسٹر، وقت، آج آپ کے ایسے ہیں، آپ اگلے 6 مہینے میں کیسے بڑھے ہیں، آپ کی تربیت میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کو وزن کتنا ملا ہے، بار کتنا لگا ہے، پھل اور ثمر کتنا ملا ہے، آپ کے اس کے نتائج اور رزلٹ کیا رہے ہیں، آپ نے گندم بوئی تھی، کیا ملا ہے اس سے، یہ فصل ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی بھلا چکے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ہم نے یہاں دنیا کھیتی ہے، یہاں بونا ہے، کاٹنا ہے، کیا بویا؟ اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے مجھے دنیا بھی بونے سے منع کر دیا، اور میری آخرت اور کھیتی اور کمائی بھی بربادی کے دھانے پہ کھڑی ہے۔ تو پھر میں اپنی غلطی کو مان لوں، میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ مثبت استعمال منع نہیں ہے، لیکن غلط استعمال، اس کے حوالے سے تربیت کرنا چاہتا ہے آج کا پروگرام، اور دعوت دیتا ہے اپنے تمام بھائیوں کو، تمام جنونیوں کو، تمام کے تمام ان احباب اور افراد کو کہ جن کی نیچر میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ چیز کو مقصد سے بلا وجہ استعمال کرنا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں یاماہا موٹر سائیکل کو دیکھ کے، 2 سواریوں کے لیے بنا تھا، ماشاءاللہ قصور والوں نے اس پہ 19 گڈوے لاد دیے، اور سپیڈ کتنی کر دی، اللہ اکبر۔ میرے خیال میں روڈ کے اوپر سب سے زیادہ مجنو کی طرح جنونی کیفیت میں کٹے مارتا ہوا اگر کوئی جا رہا ہے تو وہی شخص کہ جس کو آج ہم دودھی کہتے ہیں۔ قصور موٹر سائیکل کا نہیں، گاڑی کا نہیں، استعمال کا اور عدم تربیت کا ہے۔ حضرات علی ھذا القیاس ہر چیز ایسے ہو گئی۔ اصلاح، اللہ فرماتے ہیں 17واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تربیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہو تو اہل زمیں بن کے عرش بری کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ بھائیو، اللہ کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہوگا نا، آپ کے سوشل میڈیا کا وقت جو ہم بغیر حساب کے 24 گھنٹے اسے ٹائم دے رہے ہیں، جو ہی اللہ کا ٹائم شروع ہوگا ہمارے ہاتھ سے موبائل چھٹ جائے گا یا بند ہو جائے گا، یا ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں اس وقت بند ہوں گے۔ آج کل ہم نے کیا کیا ہے، اذان ہو رہی ہے تو چلیں ٹی وی کی آواز بند کر دیں، تصویریں آ رہی ہیں، اگر ہم لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تھوڑی سی آواز
وہ بھی شاید کچھ لوگ، اب تو وہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، گانے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے، اب ہم یہ برا محسوس کرنے لگے ہیں کہ اذان سپیکر میں کیوں بجتی ہے، اس کا اعلان کیوں ہوتا ہے، ایسے ہمارے ہاں خلل ہوتا ہے۔ تو بھائیو اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ کے ساتھ جڑو، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا دوست ہے، نعم المولا، اس سے اچھا دوست کوئی نہیں اور مددگار کوئی نہیں۔ لہٰذا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس چیز کو مثبت استعمال کرو۔ مثبت استعمال کا ذریعہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ میں جہاں بھی جانا چاہوں گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن افسوس کہ میں کہاں کس دلدل میں چلا گیا، ایمان ہے جو روکے گا۔ مومن، تو مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو جو دیکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے میں نے سائیڈ پہ کر رکھا ہے، کمرے میں تنہا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں واچ کر رہی، تیرے رب کے کرامن کاتبین تیرے کندھوں پہ ہیں، تجھے دیکھا جا رہا ہے، تو جو بول رہا ہے، تیری سماعت جو تو سن رہا ہے، تیری بصارت جو تو دیکھ رہا ہے، تیری بصیرت تجھے جو ہے وہ کہے گی قد افلح المؤمنون، ایمان رکھ کے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تربیت کا یہ لفظ لے جانا، اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ، جب اندھیروں کے اندر تو تنہا ہو، والنفس داعیۃ الی الطغیان، اور تیرا نفس کہہ رہا ہو یہ بھی کھول یہ بھی دیکھ، وہاں بھی جا وہاں بھی جا، وزٹ کر، کوئی نہیں آج دیکھنے والا، اندھیرا ہے تنہائی ہے، تو اپنے نفس کو کہے فرفض لہا وقل لہا، اس کو حیا دلا، اس کی نہ مان، اور اس کو کہے ان الذی خلق الظلام یرانی، کہ جو اندھیروں کو بنانے والا ہے وہ اندھیروں میں مجھے دیکھنے پہ بھی قادر ہے، وہ میری تنہائیوں سے واقف ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ لفظ خشوع جو ہے آج تیری میری منڈی اور مارکیٹ سے ختم ہو گیا ہے، بازار اور گلی سے ختم۔ بھائیو مجھے کوئی شعبہ بتائیں، کوئی کام بتائیں جو بندہ خشوع اور خضوع سے اپنا کام ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، مجھے نہیں ملا۔ میں ٹیچر کو دیکھتا ہوں، اس کی توجہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے، کلاس میں اتنی شاید نہیں ہے، حتیٰ کہ مجبور ہو کے انسٹیٹیوٹس نے اور اداروں نے استاذ پہ پابندی لگائی کہ تو ورکنگ آورز میں موبائل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، استاذ جتنی مرضی محنت کر رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ بیمار عشق بن کے، یہ طالب علم بن کے نہیں، اسے دنیا کی ہر چیز کی طلب ہے سوائے علم کے۔ یہ کلاس میں بیٹھے، یہ باہر بیٹھے، یہ لان میں بیٹھے، یہ گاڑی میں بیٹھے، یہ بائک پہ جاتے آتے ہوئے، اس کی توجہ جہاں پہ ہے اس کا خشوع ختم ہے۔ آپ ڈرائیور کو دیکھیں، زندگی اور موت کے منہ میں بیٹھ کے یہ کھیلنے والا، گاڑی کو پوری سپیڈ پہ لے کے جانے والا، میٹر دبا کے چلانے والا، اس کی بھی توجہ موبائل پہ ہے۔ زندگی میں ہوتے ہوئے حادثے دیکھیں، مرتے ہوئے لوگ دیکھیں، تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھیں، پیچھے ذرائع ابلاغ کا جنون کھڑا ہوگا اور تربیت کا فقدان ہوگا۔ حضرات آپ کسی شعبے میں، ڈاکٹرز حضرات آپریشن کے دوران، میرے اپنے بیٹے کی زبان کٹی ہوئی ہے، کیس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اور جنہوں نے پکڑا ہے اس وقت جب معائنہ اور تشخیص کے لیے ایک نظر، صرف ایک نظر، میں اس نظر کو ترس گیا کہ کوئی صحیح معنوں میں اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ آپ بھی اور میں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ٹکٹ لینے چلے جائیں، وہاں پہ کیفیت دیکھ لیں، جو کام ہے، جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا، لیکن توجہ کہیں اور ہے۔ آپ رکشے میں سفر کرتی ہوئی کسی بیٹی کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، ماں کو دیکھیں، آپ شوہر کے پیچھے بیٹھی ہوئی بیوی کو دیکھیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساتھ اپنے افراد کو دیکھیں، اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے آپس میں
ان لوگوں کو دیکھیں جو ایک مقصد کے لیے کھانا رکھا گیا ہے، یہ جو ڈنر رکھا گیا ہے، لنچ رکھا گیا ہے، جنہیں ناشتے پہ بلایا گیا ہے، اس مقصد کی طرف توجہ نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، انہماک نہیں ہے، للہیت نہیں ہے۔ حضرات کھانا بناتی ہوئی ماں کو دیکھ لیں، کھانا بناتی ہوئی ماں کو دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ آج یہ سارے درد کیوں روئے جا رہے ہیں؟ قرآن نے تو 14 صدیاں پہلے کہا تھا، کامیابی چاہتے ہو ایمان کو مضبوط کرو، کامیابی چاہتے ہو جو تمہارا شعبہ ہے، جو کام ہے، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ دو۔ آج ماشاءاللہ ہم نماز میں ہوتے ہیں، بیل آ جاتی ہے، موبائل تھلی پہ لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ وائبریٹ ہو رہا ہے، میری پوری کی پوری سوچ، نماز، انہماک، تلاوت بالکل گم ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا، بھئی آج ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ 60-70 لوگ تھے پیچھے، 2-4 کو پتا تھا، باقیوں کو پتہ ہی نہیں تھا آج سورت کون سی پڑھی گئی ہے۔ دمِ زندگی، رمِ زندگی، سمے زندگی، غمِ زندگی، یہ دنیا کی زندگی کے اندر مجھے کئی زہر، کئی سوچیں، کئی فکریں، کئی غم لے ڈوبے، میری نماز میں وہ خشوع نہ رہا، وہ میرا حضور قلبی نہ رہا، اور پھر میں ہوں کہ جناب اللہ ناراض ہے۔ اور لوگوں سنیے، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، تو اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، طریقہ کیا ہے؟ پھر لوگ بتاتے ہیں یہ کریں وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، صلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز۔ بھائیو رمضان شروع ہونے والا ہے، عصر کے ٹائم فیملی عصر پڑھ کے چلیے کہ مغرب انشاءاللہ فیصلہ آباد میں پڑھنی ہے، اور چاند بھی وہیں جا کے دیکھنا ہے۔ عصر پڑی ہے، ہنستے کھیلتے نکلے ہیں، رمضان آ گیا ہے، چاند چڑھ گیا ہے، لیکن وہ فیصل آباد نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں پوری فیملی جو ہے ان کی لکھی گئی وہ جا چکے، اور سبب موبائل بنا، موبائل بنا، سوشل میڈیا بنا، اس کا ناجائز استعمال بنا، اس کا جنون بنا۔ حضرات ہاں ان چیزوں کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، طالب علم ہے تو اپنے شعبے میں، استاذ ہیں تو اپنے شعبے میں، ڈرائیور ہیں تو اپنے شعبے میں، آفس میں ہے، باس ہیں تو اپنے شعبے میں، آپ جو کام کرتے ہیں اپنے ورکنگ آورز میں کم از کم اپنے ساتھ اتنی نیکی کریں کہ موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال محدود کر کے قوم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، اس مقصد کو ٹائم دیں جس مقصد کے لیے آپ بنائے گئے ہیں۔ جو صلاحیتیں آپ میں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور خصوصاً یہاں گزارش کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں، میں ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں، پیسے ہاتھ میں، شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑ کے، فون آ گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو فرسٹ پرسن ہے وہ سیکنڈ پرسن بن جاتا ہے، جو سیکنڈ ہے وہ تھرڈ پرسن بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر رابطے ہیں، جو چل کے پاس آیا ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، آنے والا فون اہم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب نہیں سکھایا تھا، یہ طریقہ کار نہیں بتایا تھا، آج اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ آئیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، میڈیا کا استعمال کرو ضروری ہے، لیکن جو بیکار میں چیزیں ٹپک رہی ہیں جہاں بھاگ رہے ہو۔ طالب علم بیٹھا ہے ریسرچ کرنا ہے، ریسرچ اس نے کیا کرنا ہے، رمضان میں مسلمان اپنی زندگی کو کیسے گزارے کہ رب راضی ہو جائے اور سیزن اچھا لگ جائے، یہ پڑھنے کے لیے اس نے ایک فائل کھولی ہے۔ آگے سفر کرتا کرتا ماشاءاللہ کہاں پہنچ گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ بھائیو، ہدف پہ، ٹارگٹ پہ بندے نے نہیں جانا ہوتا۔ میں نے یہاں پہنچنا تھا، میں نے یہاں آنا تھا، آپ نے یہاں آنا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہم کوئی لاہور نکل جائے، کوئی فیصل آباد چلا جائے، جدھر کو منہ آیا ادھر کو نکل گئے، تو اسے عقل مندی اور دانائی نہیں کہتے۔ میں جس ہماری پوری سٹڈی سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئی، میں مانتا ہوں کہ جدید تقاضے ہیں اور ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ابلاغ کے استعمال کیے جائیں، لیکن وہ طالب علم کا ٹارگٹ لغو اور فضول چیزوں کی نظر ہو گیا
ذمہ دار کون ہے تربیت کا فقدان؟ یہ تیرا میرا جہان اپنی تربیت کریں کہ میں نے لائن سے ادھر ادھر نہیں. آپ کو پتہ ہے گیم کرتے ہوئے بال کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائن سے باہر جائیں, ریفری کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے؟ آؤٹ ہے. پرابلم بن گئی ہے. ہم فوری مڑتے ہیں کہ نہیں؟ گیم وہیں پہ واپس موڑ لی جاتی ہے کہ نہیں؟ روکا اور ٹوکا جاتا ہے کہ نہیں؟ رخ بدلتا ہے کہ نہیں؟ اپنے اوپر اپنی تربیت کا ریفری کھڑا کریں. بیٹے بھی سن رہے ہیں, بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, نوجوان نسل سن رہی ہے, میرے بزرگ بھی تشریف فرمائے. تو میرے بھائیوں اپنا کوئی نگران مقرر کریں, اللہ کو پہرے دار سمجھ لیں. اللہ حافظ ہے, وہ نگرانیاں کرتا ہے, اللہ کی رقابت ہے, رب کے ہڈن کیمرے آپ کو مجھے واچ کر رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے فضولیات سے بچیں. اور اس کے بعد بڑی درد سے کہہ رہا ہوں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, اپنے پیسے کو پاکیزہ رکھیں. پاکیزہ طریقے سے اس کی ارننگ ہو, کمائی ہو, پاکیزہ طریقے سے لگائیں. آپ کا آڈٹ ہو رہا ہے, آپ کا احتساب ہو رہا ہے. پتہ ہے یہ ذرائع ابلاغ نے, یہ سوشل میڈیا نے ہمارے پیسے, ہماری دولت لگوا دی ہے جہاں بنتی نہیں تھی, اور جہاں بنتی تھی وہاں کوئی دے نہیں رہا. غریب کو نہیں دیا جا رہا, یتیم کو نہیں دیا جا رہا. اور آج کا نوجوان سب سے بڑا مسکین ہے, سب سے بڑا مسکین. میں نے پچھلے دنوں ایک مجلس میں ترغیب دلائی کہ آپ رمضان کے ہر دن خرچ کریں. ہر دن آپ کی جو پاکٹ منی ہے نا, اس کا کم از کم آدھا حصہ کوشش کریں کہ میں نے اللہ کے رستے میں دینا ہے. پورا رمضان میں نے سخی بننا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی سخاوت تیز کر دیتے تھے. پتہ ہے اس میں سے اکثر نوجوانوں نے کیا بولا؟ کہنے لگے پاجی ساڈا تو بیلنس پورا نہیں ہوتا, ہمارا تو بیلنس پورا نہیں ہوتا, ہم کسی کو کیا دیں, ہم سب سے بڑے مسکین ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے بیلنس منگوائیں, کہیں سبا بن کے, اور کہیں کچھ بن کے, کہیں کچھ بن کے. ہم تو بیچارے آپ اس تلاش میں ہوتے ہیں ہم کسی کو کیا دیں گے. ہم سب سے بڑے ننگے مانگت اور فقیر اور جو ہے وہ کھڑے ہیں, کبھی بھیا سے چھین, کبھی کسی سے لے, کبھی کسی کا جو ہے وہ شیئر کر. ہم تو خود اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی, اور میرے دوست, یاد رکھیے آج پیسہ وہاں لگ رہا ہے. ابو نے دوا کا بولا, میڈیسن کا بولا, خون کے آنسو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, باپ کما کما کے دینے والا, پراپرٹیز بنا کے دینے والا, تیرے ہاتھ میں یہ لاکھ لاکھ کے موبائل تھمانے والا, آج بوڑھا ہو گیا, محروم ہو گیا. تیرے سے کہتا ہے دوائی کے لیے کچھ پیسے دے دے بیٹا, کوئی میڈیسن لا دے. آگے سے بگڑ کے بولتا ہے پتہ نہیں تسی کدوں ٹپنا ہے, میری جان کھا دیجئے. برے برے لفظ بولتا ہے. اور ادھر ایک مس کال آتی ہے, بیک رنگ کرتا ہے, جی کیویں یاد کیتا جے. میں آخیا کتے ماری تو نہیں جے گئے, کدی کوئی لفٹ ہی نہیں, کوئی 20 روپے دا بیلنس ہی کراؤ, میں صدقے جاواں, ایڈے حالات خراب نہیں, 500 دا آ رہا ہے. کون ہے یہ پیسہ کھا گیا, تیری میری دولت وہاں لگا دی ہے. نہ بیوی کا لحاظ, بیوی مانگے تو نہیں ہے, بچے مانگے تو جھڑکیاں, بیٹی مانگے تو طفل تسلیاں. اور قوم کے نوجوان جس سمت جا رہے ہیں, جس جنون میں مبتلا ہیں, اس مجنو کو کوئی لیلا کہہ دینا کہ اتنے چاہیے تو ماشاءاللہ ڈبل ٹرپل کر کے دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں بلائے, پہنچے گا چھاؤں کے اندر. اپنے باپ کی بات سننا گوارا نہیں. جسم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, 8-8 گھنٹے تغاری کر لیتا ہے, لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ دھوپ میں گھوم پھر لے گا. روح اتنی کمزور ہو گئی ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ 5 منٹ پنکھے اور اے سی کے ماحول میں رب کے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا, ماں باپ کو نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. بھائیو اچھی طرح سن لیں, یہ 2 جبڑوں کے درمیان تیری میری موت کھڑی ہے. اس کے ذریعے الٹا جہنم میں پھینکا جانا ہے. زبان, ہم جو بول رہے ہیں, جو ریکارڈ کروا رہے ہیں, جو آڈیو ویڈیو فائلیں ہماری سیف ہو رہی ہیں, واٹس ایپ کی بڑی فکر ہے کہ یہ سیف ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. فیس بک کی بڑی فکر ہے کہ میں جو ہے کوئی ایسی ویسی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے اور میری خبر نہ لگ جائے.
جو مرضی فائل کھولو، جو مرضی فائل بناؤ، وہ سیف ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ تیری ریڑھ کی ہڈی کی پشت میں، تیری میری پشت میں۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈیٹا سیف ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، پوچھا جانا ہے، فائلیں کھول دی جانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ اپنی دو ٹانگوں کے درمیان جو رب نے ضرورت کے تحت آپ کے بول و براز اور جسم کے سیوریج سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے جو آلات رکھے ہیں، اور آپ کی اور میری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے جو ذرائع رکھے ہیں، ان کا جائز اور تھرو پراپر چینل استعمال رکھا جائے۔ جب سے یہ ذرائع ابلاغ کی کثرت ہوئی ہے، میڈیا کا جنون سر پہ سوار ہوا ہے، اور تصور اور تصویر کی دنیا سکرین کے اوپر یہ بنائی ہوئی خوبصورت تصویریں پھینک دی گئی ہیں، میرا دماغ خراب، میری سوچیں خراب، میرے گھر سے رشتوں سے اعتماد اٹھ گئے، میری منگنیاں ٹوٹی اور شادیاں ٹوٹی، طلاقیں ہوئی۔ سبب پیچھے کیا ہے؟ کہ مجھے اپنی شہوات اور ملذات اور اپنے ٹیسٹ کا خیال ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ لا خیر فی لذت من بعدہ النار، اس ٹیسٹ کا کیا فائدہ جس کے بعد بندے کو تکلیف اٹھانی پڑے اور آگ میں جلنا پڑے۔ میں نے دیکھا ہے بواسیر کا مریض مرچیں نہیں کھاتا، سپائسی کھانے نہیں لیتا، اسے پتہ ہے بعد میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر انسان مومن ہو کے، رب کا بندہ ہو کے پھر جو ہے یہ کیفیت اپنائے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اس حوالے سے خصوصی طور پہ دیکھ، سمجھ، اگر نہ سمجھے تو تیرے میرے جو مسائل ہیں بڑھتے چلے جائیں گے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ زنا، شراب، فلم بینی اور صورت اور تصویر پہ مسلمان اور مومن کب مرتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، جہاں دارالفلاح آپ کی اور میری کامیابیوں کی سوچ رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو بھائیوں کچھ بدلیں، خود کو اپنی تربیت کریں۔ اگر تربیت کے ذریعے بندر مہنگا ہو سکتا ہے، تربیت یافتہ طوطا مہنگا ہو سکتا ہے، تربیت یافتہ ایک جانور کی قیمت بڑھ سکتی ہے، تو تربیت کر کے ایک مومن کی عزت بھی اللہ کے ہاں بڑھ سکتی ہے۔ کور کریں اپنے آپ کو زنا کے راستے، برائی کے راستے، شراب کے راستے، گناہوں کے راستے۔ یہ کباب، شراب اور شباب کا سلوگن آج بڑا میٹھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قدر کل تھا اس سے کہیں آج بڑھ گیا ہے۔ رابطے تیز اور تیز ترین ہو گئے، ماں باپ کو دھوکا، عزتوں کو دھوکا، بیوی بچوں کو دھوکا، حالات کو دھوکا نہ دے۔ قرآن کہہ رہا ہے الا علی ازواجہم۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پتہ ہے، بیوی شوہر کی نہیں رہی، جدید ذرائع ابلاغ سبب بن گئے ہیں، شوہر کی نہیں رہی ہے، ڈاؤٹ ہے شوہر کو، یہ اوپر سے جتنا مرضی مسکرا لے، ہنس لے، اس کا دل رو رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کیونکہ جب میں خود ٹھیک نہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کیسے ڈیمانڈ کروں کہ آپ بھی ٹھیک رہیں۔ میں خود بگڑا ہوا دوسروں کو صحیح دیکھنا چاہتا ہوں، بھائی بگڑا ہوا بہن کو ٹھیک دیکھنا چاہتا ہے، شوہر بگڑا ہوا بیوی کو ٹھیک دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہر رشتے میں مرد، ہر رشتے میں مرد، عورت پردہ نہیں کرنا چاہ رہی اور اپنے آپ کو ایک خاص لمٹ، چادر اور چار دیواری میں نہیں رکھنا چاہ رہی، لیکن شوہر کیا مانگ رہی ہے؟ وفادار ملے۔ شوہر کہاں سے وفادار ملے گا؟ اور شوہر اپنی حدود اور قیود میں نہیں رہنا چاہ رہا اور امید کر رہا ہے کہ مجھے جو بیوی ملے وہ با وفا ملے۔ میں بیمار عشق تھا، دوا کی تلاش میں نکلا، دوائی مل گئی۔ میں وفا کی تلاش میں نکلا، مجھے راستے میں وائی فائی مل گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ پھر بھول گیا کہ گھر والوں نے دوائی لینے کے لیے بھیجا تھا یا مرچیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اپنی زندگی کے اصول بھول گیا، میرے پیچھے طوفان کھڑے تھے۔ لوگوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے او ما ملکت ایمانہم، تھرو پراپر چینل، لونڈیاں جن کا نام سن کے تیرے میرے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ اسلام کی سب سے خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیم، جب تک جنگ ہے، ایمرجنسی ہے، مردوں کی اموات ہے، عورتیں اور بچے پیچھے بچتے ہیں، ان عورتوں کو
आफिया सिद्दीकी बना दिया जाए? नहीं, इस्लाम कहता है जहां तुम रहते हो उस घर में रिहाइश उसका हक है, वहां पे रहे। जो तुम खाते हो वो खाना उसका हक है, उसे दो। जो तुम पीते हो पीना उसका हक है, उसको दो। जो तुम पहनते हो वो पहनावा उसका हक है, उसे दो। और जिस तरह तुम्हें औलाद की चाहत, इसी तरह उसका जिस्मानी रूहानी हक है, वो भी उसे दो। जब औलाद हो जाए तो उम्मुल वलद बने। हजरात, ये तो पहलू मुतारफ करवाया था जायज तरीके से इज्जत देके औरत को नॉमिनेशन और उसकी रजिस्ट्रेशन के जरिए एमरजेंसी के हालात को कवर करने के लिए, लेकिन हमने उसको भी मजाक बना लिया। कुरान कहता है इससे हटके जो ढूंढेगा फमन इब्तगा वरा अदालिक, आप और मैं बड़े चोर रास्ते ढूंढते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है ना, माशाल्लाह नुकड़े खुड्डे चोर रास्ते बड़े वाफर मिकदार में मिलने लगे हैं। कुरान कहता है अपनी तरबियत कर, अगर ये करेगा तो तेरा नुकसान होगा। और उसके बाद कुरान तरबियत में कहता है अमानत का लिहाज कर, वल्लदीना हुम ले अमानातिहिम, अपनी अमानत, तू अमानत है किसी की, औरत अमानत है, तेरी इज्जत भी अमानत है, और तूने वादा किया है, अपने वादे को निभा। बीवी को बोला था ना कबूल है, बीवी ने बोला था ना शौहर को कबूल है, आज वो कबूल के वादे कहां गए? ला इलाहा इल्लल्लाह वादा था, अल्लाह जो मर्जी हो जाए, शिरकी या जुमला ना बोलूंगा, ना लिखूंगा, ना शेयर करूंगा, ना सेंड करूंगा, लेकिन वादे तोड़ के बैठ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादा है, महबूब आपकी सुन्नत को बढ़ाऊंगा, लोगों की बातों को आपकी बात से ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन जो कौल आया उसे आगे बढ़ा दिया, जो बात आई अफरा तफरी में फैला दी, जो जुबान पे आया वो बोल दिया, जो दिल में आया वो फैला दिया, जो दिमाग में आया आगे पहुंचा दिया। अमानत भी जाये हो गई, वादे भी टूट गए। और आखिरी चीज अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। आज के सोशल मीडिया ने तुझे मुझे हर जगह पहुंचा दिया है, मस्जिद से दूर कर दिया है, दिल करता ही नहीं। एक आधी पढ़ ली तो पढ़ ली जैसे पढ़ी। मेरे भाइयों, चार काम तरबियत के लिए ज़रूरी हैं। रब के लिए स्टैंड लेना आज लेना सीख लो तो तुम कल को खड़ा हो सकोगे। रब के लिए झुकना सीख लो, समझ आ जाएगी। सजदा, अल्लाह के लिए धरने दिए थे ना, ये विक्ट्री वाले धरने बेकार हो गए। अल्लाह वादहु ला शरीक के डर से तशहुद की हालत का धरना। फिर अल्लाह कहते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, ये वो लोग हैं जो अपने पहलू के वारिस बनेंगे और इनके पीछे आने वाली नस्लें इनकी वारिस बनेगी। नहीं तो फिर सामान उजड़ गया है। आज तेरा मेरा वारिस कोई नहीं जो पीछे जायदाद को संभाल सके, हालात को संभाल सके। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जिनकी दुनिया भी फिरदौस, जिनकी उक़बा भी फिरदौस, हुम फीहा खालिदून, जिसमें हमेशा रहेंगे। आज अपने इस मुख्तसर वक़्त में बहुत कुछ होने के बावजूद भी बड़ा महदूद कहा गया है। बाकी काम आप मुझसे बेहतर समझते हैं। वादा करके उठें, पक्का इरादा करके उठें, अज़म और जज़म करके उठें। आप दुनिया के किसी भी शोबे से, किसी मसलक, किसी जमात से, किसी घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपने और मैंने इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह से डर के कोई भी साइट आ रही है उसे बंद कर दें। कोई गलत आ रहा है, अगर दिफा कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर करें, अगर नहीं तो फिर ये जो है अपने अंदर शुकूक व शुबहात के मादे, दीन के साथ खिलवाड़ और अपनी दुनिया के साथ मजाक, अपनी ज़ात को भुला देना और अपने ख्याल किए बगैर अंधा इस्तेमाल और जुनून, इसके अंदर कुछ कमी लाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस नशे से बचा जिस नशे ने हमारा कुछ नहीं बचाया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।